औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला दोबारा देखें मुहम्मदिन यहाँ व से। अला आले मुहम्मद ये सुनकर अबू कमा तालिब ने सल्लैता कहा, अला भतीजे तुम जो इब्राहीम चाहो व करो, मैं अला आइंदा आले तुम्हें नहीं इब्राहीम टोकूंगा। इन्नका कुरैश ने भी हमीदुम जान मजीद लिया कि अबू तालिब इस अल्लाहुम्मा सिलसिले बारिक में अला कुछ भी करने को मुहम्मदिन व तैयार अला नहीं है। आले तो वो एक मुहम्मद बार फिर कमा जमा हुए और अबू बारकता तालिब अला से बोले, इब्राहीम व अला ए आले अबू तालिब, आपके इब्राहीम भतीजे का एक इन्नका ही इलाज हमीदुम है, और वो मजीद ये कि रब इसे इश्रह हमारे ली हवाले कर सदरी दे व यस्सिर ताकि ली हम इसे अमरी कत्ल कर दें। वाहलुल इसे एक के उक़दतम मिन ना होने लिसानी से आखिर क्या यफ़क़हू फ़र्क क़ौली पड़ेगा। ये सुनकर रब्बना अबू ज़िदना तालिब बोले, इल्मा बड़े या अफसोस की मुक़ल्लिबुल बात है, क़ुलूब अगर मैं सब्बित तुम में से क़ल्बी किसी अला के बेटे दीनिक को सिर्फ आमीन। अपनी मुखालफत की बुनियाद पर आज हम तुमसे नई मांगूं सीरीज़ तुम शुरू कर रहे हैं ताकि इसे कत्ल कर और सकूं, इस तो क्या तुम ऐसे सीरीज़ में करोगे? उम्महातुल नहीं मोमिनीन करोगे। के बारे में तो मैं क्यों इंशाअल्लाह अपने हम भतीजे को देखेंगे। आप तुम्हारे हवाले सल्लल्लाहु कर दूं? अलैहि मैं ऐसा वसल्लम की हरगिज़ नहीं कर अज़वाज सकता। और इस पर चारों सब ने बेटियों कहा की है, अबू हालात तालिब, ज़िंदगी। तुम अपनी कौम की अब्दुल्ला सिर्फ एक शख्स के फ़ारानी की लिए कौम में किताब कदम तफरका ब डाल कदम रहे से हो। तुमने ये अपनी सारी कौम हमने को अपने लिया है भतीजे की खातिर और जलील करके रख इसमें दिया। ये सवालात जो कहकर हैं कुरैश उससे लौट गए। इंशाअल्लाह आपको अब अबू फ़ायदा जहल होगा। वगैरह ने एक आप जगह लिखना जमा चाहें लिखें होकर सोच और विचार की, और आखिर जवाबात इस नतीजे यकीनन पे पहुंचे कि जब इसके तक अंदर बनी ही मौजूद हाशिम होंगे। और पहला बनी सवाल अब्दुल देखें, मुत्तलिब हज़रत खदीजा मोहम्मद रज़ी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि अन्हा अपना वसल्लम माल की किस हमायत मुल्क की दर्द तरफ नहीं भेजती करते थीं। और दूसरा इन्हें सवाल है हमारे हज़रत हवाले नहीं खदीजा का करते इस वक्त तक ख़ानदान इन और लोगों से कोई सिलसिला नसब कारोबार ना तहरीर किया जाए, करें। न इनके तीसरा हाथ कोई सवाल चीज़ है हज़रत फरोख्त की खदीजा जाए, के न इनसे चचाज़ाद भाई खरीदारी कौन की थे और जाए, इनका न मज़हब इनके क्या यहाँ था। चौथा बेटे का सवाल है रिश्ता हज़रत किया खदीजा जाए, के न पहले इनके दो साथ बैठा खामों के जाए, न किसी हालात किस्म का ज़िंदगी मेल जोल तहरीर रखा करें। जाए। कोई हज़रत शख्स अगर किसी खदीजा रज़ी अल्लाह मुसलमान को ताला अन्हा मकरूज है का तो के कर्जदा ना ग़ुलाम करे का नाम और इन्हें तहरीर शेब अबी करें। तालिब में रहने और पर छठा मजबूर कर सवाल है दिया जाए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेबी के अबी मुँह तालिब बोले एक बेटे घाटी का का नाम नाम था। क्या आज के था। दौर में इस किस्म सातवां के सवाल मुआहदे है को सोशल औरतों में बाइकॉट कहा हज़रत जाता खदीजा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी के माशरी बाद कौन सी ताल्लुकात ख़त्म ख़वातीन कर देने इन मुसलमान सब हुई। हज़रात को वहाँ और रहने पर आठवां मजबूर कर सवाल दिया है गया। आप ये सल्लल्लाहु बाइकॉट अलैहि नबूवत के वसल्लम की 7वें साल कफ़ालत यकम कौन मुहर्रम से को शुरू हुआ चचा ने की। और नबूवत के और 10वें साल मुहर्रम में नौवां ख़त्म हुआ। सवाल है इन 3 सालों में रसूल हज़रत करीम खदीजा रज़ी सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि ताला अन्हा के वसल्लम, आपके बतन घर से आप वालों, सल्लल्लाहु गरीब अलैहि और वसल्लम नादान की मुसलमानों, अबू कितनी तालिब, बनी औलाद थी। हाशिम, बनी अब्दुल और मुत्तलिब और इनके 10वां साथियों ने सवाल है कि मुसीबतों और हज़रत खदीजा मुश्किलात का रज़ी अल्लाह बड़ी ताला जुर्रत अन्हा से को मुकाबला कहाँ किया। दफन किया गया। जी, कुरैश के मुज़ालिम के तो देखिए मुकाबले में इनकी कोई ज़िंदगी के कमज़ोरी ना बारे में दिखाई। सब लिखा के है कि सब एक आप रोज़ सल्लल्लाहु हमारे प्यारे अलैहि नबी वसल्लम की सल्लल्लाहु हमायत में अलैहि डटे रहे। वसल्लम अपने हालत चचा ये की थी कि ना खिदमत ये में हजरात किसी से हाजिर कोई हुए तो लेन देन उन्होंने कर कहा, सकते थे, भतीजे मैं न मक्का एक के गरीब बाज़ारों में आदमी हूँ, खरीदो मेरे फरोख्त कर हालात सकते थे। बहुत सख्त हैं, शेब अबी बहुत तंगी में दिन तालिब गुजर कोहे रहे अबू हैं। कबीस यहाँ की एक घाटियों मालदार में से एक खातून है, घाटी वो थी। अपना ये तिजारत हरम का से 1 सामान किलोमीटर के शाम फासले पर वगैरह थी। की तरफ बनी अब्दुल भेजती हैं। मुत्तलिब और ये बनी काम वो हाशिम के तुम्हारी अक्सर कौम घराने इस के मोहल्ले यानी में रहते कुरैश के थे लोगों से लेती हैं। या इस फिर तरह इसके वो इर्द गिर्द लोग रहते थे। इसके जब कुफार ने माल से बाइकाट का तिजारत मुआहदा करते हैं, लिखकर खुद भी हरम में नफ़ा लटका हासिल दिया तो करते अबू हैं और तालिब इस ने दूसरे खातून को भी मोहल्लों नफ़ा में रहने हासिल हो वाले जाता है। बनी हाशिम मेरा और बनी मशवरा अब्दुल ये है कि मुत्तलिब तुम के इनके घरानों पास को भी इस जाओ, इस घाटी में आ बात का जाने के लिए इम्कान है कहा। कि वो तुम्हें हज़रत अपना खदीजा माल रज़ी अल्लाह तिजारत ताला दे अन्हा दे। का वो आबाई तुम्हें मकान दूसरे जानती हैं, मोहल्ले तुम्हारी में था, सदाकत और लेकिन पाकीज़गी अब के आप बारे में इन्हें रसूलुल्लाह इल्म है। सल्लल्लाहु अलैहि हज़ूर नबी वसल्लम के करीम साथ रहती सल्लल्लाहु थी। अलैहि उन्होंने वसल्लम ने अभी अपने अपना चचा ज़रूरी के सामान मशवरे लिया और पर आप अमल किया। सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम के खातून की साथ इस तरफ चल घाटी में पड़े। आ गई। अबू तालिब ने अपनी बांदी बाज नबा दूसरे को हामी इनके कबीले पीछे और गरीब भेज दिया। वो मुसलमान ये भी यहीं आ गए। जानने इनका के लिए ताल्लुक कुरैश के बेचैन खानदान थे से कि नहीं वहाँ था। क्या होता इन है, सब वो हजरात खातून के एक आपसे जगह कैसे जमा पेश होकर आती रहने है। का फैसला अबू तालिब ये का था। खातून ये हज़रत फैसला खदीजा इस रज़ी लिहाज से अल्लाह बहुत ताला अच्छा अन्हा था थी। वो कि आपसे मुसलमान खंदा अपने पेशानी अपने से मोहल्लों मिली, में आपको बिखरे इज़्ज़त से रहते तो इनके लिए बिठाया। ये 3 साल दरअसल आपके गुजारना बारे और में ज़्यादा बहुत मुश्किल हो कुछ जाता। जानती थीं। सब ने आप मिलजुल कर सल्लल्लाहु एक दूसरे अलैहि का दुख वसल्लम दर्द के बांट बारे कर में ये जो साल बातें वहाँ गुजार के लिए। माशरे में ये और फैल बात है चुकी कि ये थीं, 3 साल वो भी इन इंतहाई तक मुश्किल पहुँची साल थी। थे। बाहर से आकर कोई इसलिए मदद इस नहीं करता मुलाकात था, से पहले ही अलबत्ता आपसे आपस बहुत में एक मुतासिर हो सब एक चुकी दूसरे थी। के गम आप गुसार थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी क़यामत तालिब का में रहने मकसद वाले बयान ना किया। तजारत कर इस पर सकते थे, हज़रत न खदीजा मक्का ने फरमाया, मुअज़्ज़मा के मैं आपकी बाज़ारों में खरीदो सच्चाई, फरोख्त कर सकते थे। अमानतदारी, हुस्न बाहर से कोई अखलाक से काफ़िला आता वाकिफ़ तो हूँ। कुरैश मैं इनका आपको सारा दूसरों माल की निस्बत महंगे दुगना दामों माल खरीद दूँगी। लेते थे। ये अबू सुनकर आपने लहब इत्मीनान लहब बिन ताजरों से महसूस किया। कहता, कोई इनका मुसलमान शुक्रिया या अदा बनी
بنی ہاشم یا اور بنی وہاں عبد سے المطلب ابو کا طالب کوئی کے شخص تم پاس سے آئی انہیں خریدنا بتایا، چاہے تو انہوں نے قیمت اتنی اپنا زیادہ بتانا مال کہ خرید ہی نہ تجارت مجھے سکے۔ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگر تمہارا ابو مال نہ طالب یہ بک سن سکا کر تو میں خوش ہوئے اور سارا بولے مال یہ خرید رزق لوں ہے گا۔ جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ اچھا، ابو طالب سال کی میں بہن 4 عاطفہ مہینے بنت ہوتے ہیں۔ ابو مطلب یعنی آپ کی پھوپھی نے سال میں بھی 4 اس مہینے سلسلے میں رجب، حضرت خدیجہ ذیقعد، رضی اللہ ذوالحج اور تعالیٰ عنہ محرم سے حرمت کے ملاقات مہینے کی تھے۔ تھی۔ حضور نبی کریم صلی ان اللہ 4 علیہ وآلہ مہینوں میں ان وسلم کے حضرات کو ارادے کچھ کے خرید بارے و میں فروخت جب کا انہوں نے ملتا تھا، حضرت لیکن خدیجہ آمدنی کا کوئی رضی ذریعہ اللہ نہیں تعالیٰ تھا۔ عنہ سے نبی ذکر کریم کیا تو صلی آپ نے اللہ علیہ جواب وآلہ میں وسلم فرمایا حضرت خدیجہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلوم پاس جو نہیں کچھ تھا تھا کہ وہ اس اس پہ آپ پیشے کا دونوں غریب ارادہ مسلمانوں کی مدد رکھتے کرتے ہیں۔ رہے، اور اس حضرت طرح اس خدیجہ بائیکاٹ رضی کا اللہ تعالیٰ عنہ ختم اس سے ہوتے ہی پہلے ان ہی کی آپ اپنی صلی اللہ مالی علیہ حالت وآلہ بہت وسلم کمزور کو ہو گئی۔ آپ کی حضرت عمر پھوپھی بھی حضرت صفیہ مختلف رضی اللہ طریقوں سے تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کی ہاں مدد کرتے دیکھ رہتے چکی تھے، تھی۔ لیکن اس سینکڑوں طرح آپ لوگوں صلی کی اللہ ضرورت علیہ پوری وآلہ کرنا آسان وسلم کی کام نہیں تھا۔ پاکیزہ عادت سے
لا علم جب نہیں ان تھی۔ لوگوں کی آپ پونجی رضی بالکل اللہ ختم تعالیٰ ہو گئی عنہ تو کا گھریلو تعلق چیزیں بکنے خاندان لگی۔ قریشی سے آخری تھا۔ دنوں میں حضرت آپ کے خدیجہ والد رضی کا اللہ نام تعالیٰ عنہ کے خویلد گھر میں بن ہانڈی اور اسد مٹی بن کا عبد پیالہ رہ العزیٰ گیا۔ تھا۔ گھاٹی میں رہنے یہ والے عبد درختوں المناف کے کے پتے بھائی تھے اور کھانے عبد پر مجبور المناف ہو نبی گئے۔ کریم وہ صلی پہاڑی اللہ علیہ وآلہ علاقہ وسلم تھا، کے وہاں درخت داداؤں بھی میں سے بہت تھے۔ کم تھے۔ عبد ان دونوں کی العزیٰ حالت بیان اور عبد کرتے ہوئے حضرت المناف کے سعد بن نبی والد قصہ وقاص بن رضی اللہ کلاب تعالیٰ تھے۔ عنہ کہتے اس ہیں کہ طرح ایک حضرت رات انہیں خدیجہ رضی اللہ اونٹ کے تعالیٰ چمڑے عنہ کا کا سوکھا سلسلہ ہوا ٹکڑا نسب مل چوتھی گیا، پشت میں انہوں نے آپ اسے صلی اللہ دھویا علیہ وآلہ اور ابال وسلم کر سے 3 دن جا تک ملتا اسی ہے۔ سے گزارا آپ کے کیا۔ والد خویلد زمانہ یہ دنیا جاہلیت کی میں عربوں تاریخ کے کا سپہ ظالمانہ سالاروں میں سے ترین تھے۔ بائیکاٹ تھا۔ فجار کی قریش لڑائی میں مکہ اپنے قبیلے کی باقاعدہ قیادت کی تھی۔ نگرانی کرتے جب تھے کہ تبا مکہ کا ہجر کوئی اسود فرد کو چوری پھیر چھپے کر ان حضرات کو یمن کھانے پینے کی لے کوئی گیا چیز نہ تو اس پہنچائے۔ کے اصل میں واپس قریش لانے میں مکہ بھی چاہتے تھے کہ ان خویلد کی حضرات کی کوششوں کوئی کا حمایت دخل نہ تھا۔ کرے۔ اس کے بعد ان کے لیے خویلد کی قریش کے اولاد دیگر بہت تھی، خاندانوں سے ان میں اپنے اپنے حضرت خدیجہ مسلمان ہو رضی جانے اللہ والے تعالیٰ عنہ افراد کی سب سے حمایت زیادہ چھڑا مشہور ہیں۔ دینا آپ کے آسان ہو والد کا جاتا، نام اور جب فاطمہ بنت تمام قبیلے زاہدہ بن مسلمانوں کی العاصم بن حمایت سے عاصم بن ہاتھ اٹھا لوئی ہے لیتے تو اور قریش نانی کے کا لیے نام مسلمانوں حالہ سے بنت نمٹنا آسان عبد ہو جاتا۔ المناف ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں آپ کے خاندانوں نے والد ہر قسم خویلد کی بہت تکلیف تو ابو باعزت طالب آدمی تھے۔ نے آپ صلی قریش میں اللہ انہیں علیہ وآلہ احترام کی وسلم نگاہ سے سے بات دیکھا کی اور جاتا کہا، تھا۔ مکہ میں رہتے تھے۔ فاطمہ بھتیجے اپنے بنت دین کے زاہدہ اعتبار سے تم مجھ شادی پر اتنا بوجھ ہوئی نہ ڈالو اور کہ ان میں نہ سے اٹھا سکوں۔ ان کی ہاتھیوں بات والے کے سال جواب میں آپ ابرہہ نے کے فرمایا، حملے کا چچا سال جان، ہوتا ہے۔ اس سے اگر یہ لوگ 15 میرے ایک سال ہاتھ پر پہلے سورج اور دوسرے حضرت پہ خدیجہ چاند رکھ رضی دیں، اللہ مجھ سے تعالیٰ کہیں عنہ کہ جو کچھ پیدا کہہ ہوئیں، رہا ہوں اسے باز جن آ کے جاؤں تو بھی میں ایسے ہرگز مقدار نہیں میں کروں پہلے گا، ہی ام چاہے میری المومنین جان کیوں ہونا نہ چلی لکھا جائے۔ جا چکا یہ تھا۔ سن کر ابو طالب نے کہا، آپ نے کھاتے بھتیجے پیتے تم جو گھرانے چاہو میں کرو، میں پرورش آئندہ تمہیں پائی۔ نہیں تاریخ روکوں کی گا۔ کتابوں میں قریش نے آپ کے جان لیا بچپن کہ کے ابو حالات طالب نہیں اس سلسلے ملتے۔ میں کچھ بھی اتنا کرنے کو ضرور تیار ملتا نہیں، ہے کہ آپ تو ایک بہت بار خدا پھر ترس جمع تھیں، ہوئے اور ابو طالب غریبوں سے کو بولے، کھانا اے کھلاتی ابو تھیں، طالب، ضرورت آپ کے مندوں کی بھتیجے مدد کا کرتی ایک ہی تھیں۔ علاج اللہ ہے، تعالیٰ اور نے وہ یہ انہیں کہ خاص ہمارے مقام حوالے ان کر کے دیں لیے تاکہ ہم چن اسے لیا تھا۔ قتل کر دیں۔ آپ کے چچا اس زاد ایک کے بھائی نہ ہونے ورقہ سے بن آخر کیا نوفل تھے۔ فرق پڑے گا؟ یہ یہ سن کر دوران ابو طالب انجیل کے بولے، بڑے بہت بڑے افسوس کی عالم تھے۔ بات ہے۔ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے۔ حضرت میں خدیجہ ایسا کے ہرگز نہیں والد ان کر سے اپنی سکتا۔ بیٹی کی شادی کرنا یہ چاہتے تھے، بائیکاٹ نبوت لیکن کے کسی 7ویں وجہ سال سے یہ یکم نکاح محرم نہ کو ہو شروع ہوا، سکا نبوت کے اور آپ کی 10ویں سال شادی محرم میں عتیق بن ختم ہوا۔ عابد بن ان 3 عبدل سالوں بن میں عمر رسول بن کریم صلی مخزوم اللہ سے علیہ ہو وآلہ گئی۔ وسلم اپنے بعض گھر والوں، روایات کی روح سے غریب اور پہلی نادار شادی ابو مسلمانوں، حالہ ابو بن طالب بناش بنی ہاشم بنو عبد المطلب تمیمی ان سے کے ہوئی۔ ساتھیوں کے عتیق بن اور ان کے عابد سے آپ ساتھیوں کے نے یہاں ایک بچہ مصیبتوں اور عبداللہ پیدا مشکلات کا ہوا۔ بڑی اس کے جرأت بعد سے عتیق مقابلہ بن کیا۔ عابد کا قریش کے انتقال ہو مظالم کے گیا اور آپ کی مقابلے میں کوئی بیوی کمزوری نہ گزادہ دکھائی، سرگزرہ سب تھا کے سب کہ آپ ابو صلی حالہ اللہ بن علیہ بناش وسلم کی سے حمایت نکاح کا پیغام میں دیا۔ ڈٹے رہے۔ اس طرح آپ کی حضرت دوسری خدیجہ رضی شادی اللہ ابو تعالی حالہ عنہا سے کا ہوئی۔ آبائی ابو مکان حالہ دوسرے سے آپ محلے کے میں یہاں تھا، 2 بیٹے ہند اور حارث اور ایک اور لڑکی جب ان کی زینب پیدا ہوئی۔ پھر اور فجار کی لڑائی اس میں آپ کے وقت جب ان والد کی چیزیں وفات پا بکنی گئے۔ شروع ہو ان گئیں کے بعد تو آپ کے دوسرے یہ شوہر نے اس وفات وقت پائی۔ کا سب سے باپ اور شوہر کی ظالمانہ وفات کی وجہ سے آپ کو بائیکاٹ مشکلات کا تھا، سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ بچوں ان کی کے دیکھ کھانے پینے بھال کی اب چیزیں انہی جو کے تھیں ذمے وہ تھی۔ بھی ان تک قریش کے نہیں کئی پہنچائی جاتی نوجوانوں نے تھی۔ آپ حضرت کو خدیجہ شادی رضی کا اللہ تعالیٰ پیغام عنہ کے بھیجا، بھتیجے حضرت لیکن آپ حکیم نے بچوں حزام کی وجہ رضی سے اللہ انکار تعالیٰ کر عنہ دیا۔ چوری چھپے آپ نے سامان لے سوچ لیا آتے۔ تھا کہ ایک بچوں روز کی غلام کے تربیت ساتھ کریں گی، غلہ لا شادی رہے تھے کہ نہیں اونٹ کریں پر گی۔ سوار ابو آپ جہل کے ادھر سے خاندان کا آ پیشہ نکلا، اس نے چونکہ پکارا، تجارت تھا، کیا تو یہ اس لیے راشن آپ نے بنو بھی یہی ہاشم کے پیشہ لیے لے اختیار کے جا کیا، رہا ہے؟ لیکن خدا کی چونکہ قسم عورت تیرا تھی یہ غلام اس لیے اپنا وہاں مال غلہ دوسرے لوگوں نہیں کو لے دے جا دیتی سکتا، تھی۔ میں وہ تمہیں دوسرے سارے ملکوں میں مکہ میں مال لے رسوا جاتے، کروں گا، اس تم طرح نے نفع معاہدے کی میں خلاف سے ورزی کی انہیں ہے۔ اپنا ابو حصہ مل جہل ابھی جاتا سے تھا۔ بہت اس سے جلد آپ جھگڑ مکہ رہا کی تھا کہ بنو مشہور اسد کا تاجر بن سردار گئیں۔ ابو ایک الجنتری خاص بات یہ ہے کہ نے دوسروں اسے کی طرح دیکھ کر عبدتوں رک کو گیا۔ نہیں پوچھتی تھیں۔ اس نے بعض کہا ابو قریبی جہل لوگوں سے، نے ان سے کیا کہا تم اس سے بھی تم کہ اس سے آپ گھر میں جھگڑا ایک کیوں بت کر رہے رکھ ہو؟ لیں۔ یہ جواب میں ابو سن کر جہل آپ نے کہا، یہ ہمیشہ بنو مسکرا ہاشم کے دیا لیے غلہ کرتی لے تھیں۔ کے جا آپ رہا ہے۔ اچھی طرح جانتی تھی ابو کہ ان بتوں کی الجنتری نے کیا فوراً حیثیت کہا، ہے۔ یہ اس کی انہیں پھوپھی کا علم تھا غلہ کہ ہے یہ جو اس کے پتھر کے پاس بت رکھا نہ تھا، تو اب کسی اس کے نے منگوایا
آیا کوئی ہے نفع تو اسے پہنچانے کیسے کی روک طاقت سکتا ہے؟ رکھتے ہیں جانے نہ دو اسے۔ نقصان پہنچانے نہیں، کی۔ ابو جہل نے انہوں کہا نے کہ کئی میں نہیں مرتبہ جانے اپنے دوں گا۔ بھتیجے دونوں حکیم میں بن تلخ حزام کلامی کو ہوئی۔ بھی ابو بتوں الجنتری کے نے ابو قریب جہل کے جانے سے اونٹ کی روکا، گردن پکڑ وہ کر ان سے جھٹکا دیا تو فرمایا اونٹ کرتے بیٹھ تھے گیا۔ کہ اپنے اس نے مال ابو کو جہل کو غریبوں گدی سے اور پکڑ کر مسکینوں پہ خرچ اونٹ سے کیا نیچے کرو، کھینچ اس سے لیا، اللہ پھر خوش لاتوں اور ہوتا ہے۔ گھوسوں سے اس کی آپ خوب اپنے مرمت چچا کی، زاد یہاں بھائی تک کہ ورقہ قریب بن پڑی نوفل ایک سے ہڈی آسمانی اٹھا کر اس کے کتابیں، سر پہ دے ماری۔ تورات اور اس کے انجیل سر سے سنا خون کرتے بہنے تھے۔ لگا۔ ان ایسے کتابوں میں کا حضرت سننا حمزہ آپ کو رضی اللہ بہت تعالیٰ اچھا عنہ سے لگتا تھا۔ وہاں سے ورقہ گزر بن ہوا۔ نوفل آپ انہیں لڑتا دیکھ کر بتایا رک گئے، کرتے تھے کہ انہیں اللہ رکتے کے دیکھ کر رسول دونوں اپنی آنے لڑائی والے سے ہیں باز آ اور گئے انہی میں تاکہ آنے آپ صلی والے ہیں۔ اللہ اللہ علیہ تعالیٰ وآلہ انہی وسلم لوگوں تک کو ان کی ہدایت کے آپس لیے میں بھیجیں گے کی لڑائی جن کی کی خبر قوم نہ ان کی پہنچے۔ مخالفت پر تاریخ کی ڈٹ جائے کتابوں گی، میں لیکن مصیبت بھرے ان آخر 3 انہیں غلبہ سالوں کی حاصل بہت ہوگا۔ تفصیل بیان ہوئی۔ حضرت خدیجہ ابن قیم یہ کہتے باتیں ہیں سنتی بنی تو ہاشم خواہش کے بچے کرتی بھوک کے کاش مارے وہ اس اللہ قدر کے زور رسول زور کا سے دیدار روتے کر تھے سکے۔ کہ ان کے رونے ان کی کے دل میں آوازیں یہ گھاٹی خواہش کے بھی باہر تک سنائی سر دیتی ہیں۔ ابھارتی تھی امام کہ قسطلانی رسول نے عربی لکھا کی کہ پیروی بنو نصیب ہاشم ہو کے جائے بچوں کے اور یہ رونے ان کی ہر آوازیں رات ممکن کے مدد سناٹے کرے۔ میں آخر تمام شہر تجارتی میں سنائی قافلے کی دیتی تھی۔ روانگی کے دن سنگ آ دل گئے۔ بے رحم حضرت قریش خدیجہ سنتے رضی اللہ ہنسا تعالیٰ کرتے عنہ نے تھے، اپنا طنزیہ تجارتی مال آپ کہا صلی اللہ کرتے علیہ تھے۔ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، ان ساتھ ہی آپ نے اپنے غلام شبلی میسرہ نعمانی کو آپ لکھتے کے ہیں کہ ساتھ روانہ ان کیا دنوں اور میں انہیں درختوں ہدایت کے دی، پتے کھا کھا کر خبردار ان ان کی لوگوں نے نافرمانی گزارا نہ کیا کرنا اور ان اور نہ تمام ان کی سختیاں کسی رائے تکلیفوں کے سے اختلاف باوجود کرنا۔ مسلمان اس ثابت سے قدم معلوم ہوا کہ رہے، آپ ان میسرہ کے کو قدم آپ کی ذرا بھی نہ نگرانی کرنے کے ڈگمگائے۔ لیے نہیں ایک بھیجا رات تھا
شام بلکہ آپ ابن صلی عمر اللہ بن علیہ حارث وآلہ 3 اونٹوں وسلم پر کا کھانا ہر لے طرح کر خیال گھاٹی میں رکھتے داخل ہو گئے۔ اور خدمت یہ گزاری مسلمانوں کے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمدرد تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ تھے۔ تجارتی قریش قافلہ کو اس کا پتہ چل گیا، انہوں 16 نے دوسری ذی صبح الحجہ کو ہاشم سے روانہ باز ہوا۔ پرس کی۔ آپ صلی اس اللہ پر علیہ انہوں نے وآلہ کہا ٹھیک وسلم ہے، کے چچا آئندہ میں ایسی آپ کو کوئی بات الوداع نہیں کہنے کروں گا کے جو لیے آپ کے آئے۔ خلاف ہو۔ اس کے پھر بعد وہ قافلہ ایک روانہ رات پھر ہوا جس میں 2 وہ اونٹوں پر بستی تھی، کھانا کا سامان لے کر جو گھاٹی اللہ میں تعالیٰ کی پہنچ گئے۔ ساری مخلوق قریش سے کو ان کا بھی افضل اور پتہ اعلیٰ چلا۔ تھا۔ اس اللہ تعالیٰ مرتبہ اس ہستی قریش کی سخت نگہبانی غصے ہوئے فرما رہے اور تھے۔ ہشام اس پر قافلے کی خاص وجہ یہ اور تھی ہاشم کہ پر حضرت حملہ کر خدیجہ دیا، رضی اللہ لیکن تعالیٰ اسی عنہ کی وقت ابو مال سفیان بردار نے اونٹوں کہا کی اسے تعداد چھوڑ باقی دو۔ تمام اس نے لوگوں کی صلہ اونٹوں رحمی کی کی ہے، مجموعی رشتہ تعداد داروں سے کا حق پورا زیادہ کرنے کے تھی۔ لیے ایسے آخر کیا یہ ہے۔ قافلہ آخر شام اللہ کے تعالیٰ نے شہر نبی کریم بصرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع میں دی کہ پہنچ گیا۔ دیمک نے قافلے نے قریش کے گرجے لکھے ہوئے معاہدے قریب کو چاٹ پڑاؤ لیا ہے۔ ڈالا۔ آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے وسلم یہ اپنے بات بچپن اپنے میں چچا اپنے ابو طالب کو چچا ابو بتائی۔ طالب کے انہوں نے ساتھ آپ ہی کی ایک بات سن تجارتی کر کہا سفر کیا ستاروں تھا۔ کی اس قسم سفر میں تم بھی نے آپ کبھی اس جھوٹ نہیں گرجے کے بولا۔ قریب اترے مشرک تھے۔ لوگ اس اس وقت یہاں قسم کی کی ملاقات ایک قسمیں اس پادری وقت سے کھایا ہوئی۔ کرتے تھے۔ اس راہب کا نام بحیرہ تھا، لیکن اب جب سب نے آپ گھاٹی سے یہاں اترے نکلنے کا تو اس فیصلہ گرجے کیا کا ہے۔ سب پادری وہاں سے نکل کر مسجد نستورہ حرام تھا۔ میں آ گئے۔ ان دونوں قریش نے ان لوگوں سفروں کو کے دیکھا تو درمیان سمجھے کہ مدت یہ لوگ 13 مصیبتوں سال سے تھی۔ گھبرا کر پہلے نکل آئے سفر میں آپ کی تاکہ عمر رسول 12 اللہ سال صلی تھی اللہ علیہ اور وآلہ اب آپ وسلم کو 25 سال مشرکوں کے کے ہو چکے حوالے تھے۔ کر دیں۔ ابو نستورہ کی طالب نے نظر ان آپ سے صلی کہا اللہ ہمارے علیہ اور وآلہ تمہارے وسلم درمیان پر پڑی تو معاملات وہ بہت تیزی سے آپ کی طرف طول مڑا۔ پکڑ گئے ہیں، قافلے کے اس لیے لوگوں اب نے تم لوگ اسے اپنا وہ تیزی سے آپ کی حلفنامہ طرف لے آؤ، بڑھتے دیکھا تو ممکن ہے انہیں ہمارے خیال ہوا تمہارے کہ یہ درمیان کسی بری صلح کی نیت کوئی سے آ رہا گنجائش ہے، نکل آئے۔ لہٰذا ان میں ابو سے ایک نے طالب نے اس بات فوراً تلوار بتانے کی سونپ بجائے لی یہ بات ان اور سے اس چلا لیے کہی اٹھا، کہ کہیں اے قریش قریش، حلفنامہ اے سامنے قریش۔ لانے سے پہلے پھر تو اسے دیکھ چاروں نہ لے، طرف سے لوگ کیونکہ دوڑ اس پڑے۔ صورت میں وہ اس یہ کو لے دیکھ کر کر ہی وہ نہ ڈر آتے گیا اور غرض دوڑ وہ کر حلفنامہ گرجے میں لے کر داخل آئے۔ ہو گیا۔ انہیں اس بات میں گرجے کا کوئی شک دروازہ نہیں تھا بند کہ کر یہ کے اس لوگ نے اب رسول کھڑکی اللہ کھولی اور صلی اللہ پکارا، علیہ وآلہ اے وسلم کو لوگو، ان کے تم حوالے کس کرنا بات سے ڈر چاہتے ہیں، گئے؟ یہ دیکھو کیونکہ یہ میرے پاس تمام ایک تحریر حلفنامے ہے۔ معاہدے قسم ہے اس آپ ذات صلی کی اللہ جس نے علیہ وآلہ آسمانوں کو وسلم کی بغیر وجہ سے ستون ہوئے کے تھے۔ اٹھا دیا۔ میں اس تحریر میں آخر وہ لکھا ہوا حلفنامہ پاتا ہوں لے کہ آئے، اس ساتھ ہی درخت کے کہا کہ نیچے تم لوگ اترنے والا پیچھے شخص ہٹ رب گئے نا۔ اس العالمین پر ابو کا طالب نے کہا میں پیغمبر تمہارے پاس ایک یعنی انصاف اللہ کی کا بات لے رسول کر آیا ہوگا، ہوں، اس جسے میں نہ اللہ تعالیٰ تمہاری رنگی کوئی بے تلوار اور عزتی اور نہ زبردست ہماری، امداد اور کے وہ ساتھ بات یہ ظاہر ہے کہ میرے فرمائیں گے۔ بھتیجے یعنی یہ نبی خاتم کریم صلی اللہ النبیین علیہ ہیں، وآلہ ان کے وسلم بعد نے کوئی بتایا نبی آنے کہ والا تمہارے نہیں۔ اس اب حلفنامے پر جو جو شخص تمہارے ان کی ہاتھ میں ہے اطاعت اللہ و تعالیٰ فرمان نے کیڑے برداری کرے گا مسلط وہ کر دیا، نجات پائے اس گا، کیڑے نے اور اس جو میں ان سے کی الفاظ نافرمانی چاٹ کرے گا لیے۔ وہ اگر ذلیل و بات اسی خوار طرح ہے ہوگا۔ جیسے میرے بھتیجے نے بتایا تو دوسری معاملہ روایات میں ختم یہ ہو گیا۔ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ گرجے سے ابو باہر طالب آیا اور کی گھاٹی قافلے سے کے آپ صلی لوگوں سے اللہ علیہ بولا، وآلہ یہ وسلم اور کون آپ کے صاحب ساتھیوں ہیں کی جو اس رہائی درخت کے نبوت نیچے کے 10ویں تشریف سال فرمائے؟ میں ہوئی۔ اس کے جواب بعد نبی میسرہ نے کریم کہا صلی یہ اللہ مکہ علیہ کے وآلہ قریشی وسلم نے جوان تبلیغ ہیں۔ کا کام اب پہلے سے راہب بھی نے آپ زیادہ کو اور قریب جا سرگرمی کر سے شروع دیکھا کر تو دیا۔ پھر ان آپ کے حالات میں ان سر اور ظالمانہ قدموں کو بوسہ بائیکاٹ کو دینے کے ختم بعد ہوئے بولا، ابھی میں ایک آپ پر مہینہ نہیں ایمان لے گزرا آیا تھا کہ آپ اور کے میں چچا ابو گواہی طالب دیتا ہوں کہ آپ اس وہی ہیں جس دنیا کا سے ذکر اللہ رخصت ہو تعالیٰ نے گئے۔ تورات ان میں کی کیا۔ وفات پر پھر آپ اس کو نے بہت مہر صدمہ نبوت کو دیکھا ہوا اور اس چوما، صدمے کو پھر ابھی بولا ایک ہفتہ میں نہیں ہوا گواہی تھا دیتا ہوں کہ وہ ام اللہ کے المومنین رسول حضرت ہیں، خدیجہ رضی نبی اللہ تعالیٰ امی عنہا ہیں، بھی اس جن کی آمد دار کی فانی سے بشارت کوچ حضرت کر عیسیٰ گئی۔ علیہ السلام اوپر نے تلے دی۔ 2 آپ صدمے اس عقلی وقت جس بہت درخت کے سخت تھے۔ نیچے آرام آپ نے اس فرماتے اس سال کے کو بارے میں غم کا نستورہ نے سال یہ قرار کہا، دیا۔ اس سیدہ درخت کے خدیجہ نیچے رضی نبی کے اللہ سوا تعالیٰ کوئی عنہ نہیں پہلی اترا۔ ہستی تھی غرض اس واقعے کے جنہوں نے بعد آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم کی قافلے کے لوگوں قدر کے اور ساتھ عظمت کو بازار پہچانا بصرہ اور آپ تشریف لائے تن اور من سامان دھن تجارت آپ کی فروخت خدمت کے کیا، لیے وقف کچھ کیا۔ مال خریدا۔ آپ صلی اللہ ایسے علیہ میں ایک وآلہ شخص وسلم آپ سے سے جھگڑ شادی کے پڑا۔ بعد اس نے 25 کہا سال لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس کی کی بات کے زندگی میں جواب میں بے نبی پناہ کریم صلی مشکلات اللہ آئیں، علیہ مگر وآلہ ان وسلم تمام نے ارشاد مشکلات میں وہ فرمایا، آپ کے ساتھ میں نے ان وفادار تینوں کے رہی۔ نام پر کبھی قریش حلف مکہ نہیں قدم اٹھایا۔ بقدم وہ شخص بھی پر آپ کو غالباً کوئی تکلیف عالم تھا۔ پہنچاتے تھے اس نے اور آپ کی سیدہ طرف خدیجہ غور سے رضی اللہ دیکھا، تعالیٰ عنہ پہچان آپ کر کو آرام بولا اور سکون آپ ٹھیک پہنچاتی کہتے تھیں۔ ہیں۔ اس آپ کے نے بعد اپنی یہ ہر شخص خوشی
मैसरा अपने से मिला। खामन पर इस निछावर कदर की। फासले आपकी पर लेके मौजूदगी और में कहने अल्लाह के लगा, रसूल कसम सल्लल्लाहु इस ज़ात अलैहि की ये वही वसल्लम है को जिसका घर और जिक्र बच्चों की हमारे देखभाल राहिब की अपनी कोई किताबों फिक्र में ना करते होती हैं। थी। मैसरा सब ने काम इसकी बात आपने सुनो संभाल गौर से लिए। सुनी सबसे और पहले इसे अपने ईमान भी आप दिमाग में लाई। महफूज कर आपने लिया। नबी का बसरा बेमिसाल पहुंचने साथ से दिया। पहले एक वाक़या और और आप पेश आया था। सल्लल्लाहु अलैहि काफ़िले के वसल्लम ने एक लोग मर्तबा बहुत हज़रत ज़्यादा खदीजा थक रज़ी गए अल्लाह थे ताला और अन्हा के चलने लिए के कहा, काबिल नहीं रह गए खदीजा थे। ने इन मुझसे ऊँटों की वफादारी वजह से की। मैसरा भी इसके काफ़िले सबब से मुझे इनकी पीछे रह याद गया। इस बहुत वक्त मरगूब हज़रत है। सल्लल्लाहु जब अलैहि लोगों ने वसल्लम मेरी नबूवत का काफ़िले के इकरार अगले किया हिस्से में तो मुझ थे। पर ईमान मैसरा लाए। ने जब ऊँटों के लोगों ने बारे में मेरी मदद परेशानी करने से महसूस डरते की। थे तो साथ वो ही इसे ये चट्टान की फिक्र हुई मानंद कि वो खुद मजबूती भी से मेरे काफ़िले से साथ खड़ी पीछे रह रहीं। गया वो है। बेहतरीन चुनांचे वो साथी थीं दौड़ता हुआ और मेरे काफ़िले बच्चों तक की माँ पहुंचा थीं। और सईदा अगले खदीजा हिस्से के में बतन से मौजूद आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम के के यहाँ पास आया। 6 बच्चे अपनी पैदा हुए। परेशानी के 2 बारे में आपको साहबजादे, 4 बताया। आप साहबजादियाँ। इसके साथ इन साहबजादे दोनों ऊँटों बचपन के ही में पास फौत हो तशरीफ़ गए। लाए। इनकी कमरों पर जब अपना सईदा हाथ फेरा, खदीजा रज़ी कुछ अल्लाह ताला पढ़कर अन्हा इन की पर दम वफ़ात हुई तो किया। उस वक़्त तक इसका आपकी 2 फौरी तौर बेटियों पर की असर शादी हो हुआ। चुकी ऊँट थी। फ़ौरन 2 खड़े हो गए बेटियाँ हज़रत और उम्मे फिर इस कुलसूम कदर रज़ी अल्लाह तेज़ ताला चले अन्हा कि और हज़रत काफ़िले के फ़ातिमा अगले रज़ी हिस्से अल्लाह में ताला पहुंच अन्हा गए। पर घर में अपनी थीं। चुस्ती हज़रत और फ़ातिमा तेज़ चलने का रज़ी अल्लाह इज़हार ताला मुँह अन्हा से की उम्र आवाज़ उस वक़्त निकाल कर 8-9 करने साल लगे। थी। फिर हज़रत तजारत अली का काम भी शुरू आप ही हुआ। के घर में काफ़िले का माल परवरिश पा फ़रोख्त रहे लिया थे। गया और वो कुछ भी अभी माल छोटे खरीदा थे। भी गया। बुखारी इस खरीदो शरीफ में है, फरोख्त में आप सल्लल्लाहु हज़रत अलैहि खदीजा वसल्लम रज़ी ने अल्लाह ताला अन्हा की इतना शान में ये कमाया कि हदीस पहले मौजूद कभी है। इतना नफ़ा नहीं कमा सके थे।
चुनाचे में کہ असरा ने حضرت ابو आपसे حریرہ कहा رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرماتے ہیں کہ ایک मोहम्मद हम روز बरसों جبرائیل से علیہ खदीजा السلام रजी آپ अल्लाह صلی ताला اللہ अन्हा علیہ के लिए وآلہ وسلم तजारत کی कर रहे خدمت میں हैं حاضر लेकिन ہوئے इतना اور یوں عرض ज़बरदस्त کرنے नफ़ा لگے हमें कभी اے हासिल اللہ کے नहीं हुआ رسول आखिर ختیجہ ایک तजारत से برتن سے फारिग لے کر होकर ابھی آنے काफिला والی वापस ہے، रवाना हुआ रास्ते اس में برتن میں मैसरा ने سالن بات ہے، की جب وہ وہ उठती آئیں تو कि जब انہیں ان दोपहर کے का رب वक्त کی होता طرف है سے اور میری और طرف سے गर्मी जोरों سلام पर होती دیجیے گا थी اور انہیں یہ और आप خوشخبری सल्लल्लाहु سنائی अलैहि گا کہ वसल्लम اللہ अपने تعالیٰ نے ऊँट पर सवार موتیوں थे سے بنا ہوا तो ایک محل आप پر एक جنت बदली میں انہیں साया عطا فرمایا کیے रहتی اور اس थी میں نہ کسی قسم کا اس شور طرح ہوگا اللہ اور تعالیٰ نہ نے میسرا کے پریشانی۔ دل میں سبحان اللہ، حضور نبی سبحان کریم اللہ، سبحان صلی اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ نبی وسلم کے کریم لیے صلی اللہ بہت علیہ وآلہ محبت پیدا وسلم کر دی سیدہ خدیجہ اس رضی سفر اللہ میں اس تعالیٰ نے عنہ کی قدم زندگی میں بقدم پر دوسری آپ کی شادی کا نیکی بھی کبھی شرافت خیال تک سچائی نہیں اور فرمایا۔ دیانتداری کا آپ کی نظارہ وفات کے کیا بعد بھی اور آپ پھر کا یوں ذکر بہت محسوس ہونے محبوب لگا جیسے خود محبت سے فرماتے تھے، میسرا آپ کی آپ کا سہیلیوں سے غلام ہو بہت شفقت کا برتاؤ آخر کرتے، قافلہ ہر موقع پہ ان کا خیال رکھتے، مظہران کے اکثر ان مقام کی پر تعریف پہنچا کرتے۔ یہ مکہ آپ اور صلی اللہ اسفان کے علیہ وآلہ درمیان وسلم ایک کی وادی ازواج ہے اب مختارات اس کو رشک وادی کا آتا نام تھا۔ وادی آپ فاطمہ کوئی ہے بکری ذبح یہاں کرتے، اس پہنچ کا کر گوشت حضرت میسرا نے آپ صلی اللہ خدیجہ علیہ کی وآلہ سہیلیوں کو وسلم سے عرض توفتاً کیا بھجواتے کہ تھے۔ آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ آپ خدیجہ کی رضی اللہ وفات کی تعالیٰ خبر عنہ سن کے کر پاس مکہ ہم معظمہ سے کے لوگ پہلے رنج پہنچ اور جائیں غم کے اور انہیں سمندر میں تمام ڈوب گئے۔ حالات بتائیں ہر کہ شخص کی زبان پر انہی کا اس ذکر مرتبہ تھا، تجارت انہوں میں نے کس کبھی کسی کو قدر تکلیف نہیں زیادہ نفع پہنچائی، ہوا کبھی زبان ممکن سے ہے ایسا وہ یہ لفظ بات نہیں سن کر نکالا آپ جو کے کسی کی معاوضے میں دل اضافہ شکنی کا کرتے سبب اور بنے۔ 2 آپ جوان صلی اونٹنیوں اللہ کے علیہ بجائے وآلہ آپ کو وسلم 3 کی اونٹنیاں تکلیف دیں کو دیکھ کر وہ آپ کبھی صلی اللہ مایوس علیہ نہ وآلہ ہوتی، وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ میسرا کے وآلہ اس وسلم کی مشورے کو حوصلہ قبول افزائی کیا کرتی، اپنی تبلیغ کا اونٹنی کام پر سوار ہر ہو کے ممکن مظہران سے حد آگے تک روانہ مدد ہو گئے کرتی اور آپ دوپہر کے اور وقت انہیں مکہ یقین معظمہ میں دلاتی، داخل حوصلہ ہوئے دلاتی۔ اس حضرت وقت خدیجہ حضرت رضی خدیجہ اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہا تعالیٰ کو عنہ اپنے ہجون کے مکان کے اوپر قبرستان میں والی دفن حصے میں کیا بیٹھی گیا۔ تھیں دفن آپ کے صلی وقت اللہ آپ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ مکہ وسلم معظمہ میں خود خبر داخل لے ہوئے گئے۔ تو حضرت انتقال کے خدیجہ وقت رضی ان اللہ کی تعالیٰ عمر عنہ نے آپ کو 63 دور سے سال دیکھ تھی، لیا اس آپ وقت تک اونٹ پر نماز سوار تھے اور جنازہ ایک کا بدلی حکم آپ پر نہیں آیا سایہ تھا۔ کیے ہوئے تھی حضرت خدیجہ رضی حضرت اللہ خدیجہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی یہ کریم منظر صلی دیکھا اللہ علیہ وآلہ اپنے وسلم پاس سے بیٹھی ہوئی شادی کے دوسری بعد عورتوں 25 کو بھی سال تک دکھایا زندہ رہیں، وہ یعنی سب بھی اتنی یہ طویل منظر دیکھ مدت کر تک آپ بہت صلی حیران اللہ ہوئی علیہ وآلہ آخر وسلم آپ کا حضرت ساتھ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ جب آپ تعالیٰ عنہ کے بیمار تھیں پاس تو ایک دن پہنچے آپ صلی انہیں اللہ علیہ وآلہ تجارت میں وسلم آپ منافع کے پاس وغیرہ کے تشریف بارے میں لائے، بتایا فرمایا یہ جو نفع اس کچھ میں نفع نے سے دگنا تھا جو تمہارے لیے پہلے آپ دیکھا کو کیا تم حاصل اس ہو سے رہا خوش تھا نہیں؟ حضرت اللہ تعالیٰ خدیجہ اس معاملے کا ناپسندیدگی میں منافع ہی کا حال خیر جان کر فرماتے بہت ہیں، خوش ہوئیں یعنی پھر ہماری انہوں نے جدائی پوچھا کے اور اس غم میسرا میں بھی کہاں خیر ہے ہے۔ آپ نے تمہیں بتایا معلوم نہیں، دل اللہ انہیں تعالیٰ نے جنگل میں مجھے پیچھے خبر دی چھوڑا ہے ہے کہ اس نے حضرت خدیجہ جنت میں رضی اللہ تمہارے تعالیٰ ساتھ عنہ نے ساتھ کہا کہ مریم، ان کے پاس عمران جائیے یعنی تاکہ وہ عیسیٰ علیہ جلد از السلام جلد کی یہاں والدہ، پہنچ جائیں موسیٰ علیہ حضرت السلام کی خدیجہ بہن رضی اللہ تعالیٰ کلثوم عنہ نے اور آپ کو فرعون کی واپس اس بیوی لیے آسیہ بھیجا سے کہ وہ میری دیکھنا چاہتی شادی تھی کی ہے، یعنی تھوڑی یہ دیر بعد جو جنت میں بدلی تمہاری آپ پر سایہ ساتھی کیے ہوں گی۔ ہوئی تھی یہ سن کر کیا حضرت اب بھی خدیجہ وہ رضی اللہ تعالیٰ بدلی عنہ آپ پر سایہ نے عرض کرتی ہے کیا، یا اے وہ اللہ صرف کے ایک رسول کے اتفاق اللہ تھا تعالیٰ نے آپ کو آپ اس صلی بات کی اللہ خبر علیہ دی۔ وآلہ وسلم آپ صلی روانہ اللہ ہوئے علیہ تو وآلہ حضرت خدیجہ وسلم نے چھت پر فرمایا چڑھ ہاں۔ گئی اور آپ کو اس پر دیکھنے حضرت لگی خدیجہ انہوں رضی نے اللہ دیکھا تعالیٰ کہ عنہ وہ نے بدلی کہا اب اللہ بھی تعالیٰ آپ پر سایہ محبت اور کیے برکت ہوئے عطا تھی اور فرمائے۔ اسی آپ شان صلی سے اللہ علیہ چلے وآلہ جا وسلم رہے نے تھے آپ جس سے یہ بھی شان سے فرمایا تشریف لائے جنت تھے تمہارے دیدار کی کچھ دیر بعد مشتاق آپ ہے، صلی اللہ تمام علیہ وآلہ امہات وسلم المومنین سے تم میسرا کے بہتر ہو، ساتھ واپس تو تم تشریف لائے جہاں کی حضرت عورتوں سے خدیجہ رضی افضل اللہ ہو، تعالیٰ تم عنہ نے مریم میسرا بنت سے وہ عمران کیفیت بیان فرعون کی کی جو آپ بیوی نے آسیہ دیکھی سے تھی زیادہ میسرا بزرگ ہو۔ فوراً بول پڑا میں یہ آپ منظر صلی اس اللہ وقت سے علیہ وآلہ دیکھتا آ رہا وسلم ہوں کی جب ہم تمام شام اولاد سے سوائے روانہ ہوئے ابراہیم علیہ تھے السلام اس کے کے بعد حضرت میسرا نے خدیجہ سورہ رضی اللہ راحب سے تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کے بارے میں حضرت بتایا خدیجہ اور کے جس ہاں شخص سب سے پہلے اور جس قاسم رضی اللہ شخص تعالیٰ نے عنہ خرید و پیدا فروخت ہوئے، کے وقت پھر جھگڑا ہوا زینب، تھا اس نے پھر جو رقیہ، بتایا وہ پھر ام ساری باتیں کلثوم، پھر بتائی فاطمہ، دو یہ اونٹ تمام پیچھے رہ نبوت سے گئے تھے ان پہلے کا پیدا واقعہ ہوئے، بھی ان سنایا کے بعد یہ عبداللہ تمام پیدا واقعات ہوئے، سننے کے طیب و بعد طاہر حضرت انہی کے خدیجہ لقب رضی تھے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال طے شدہ اس پر اجرت سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے سے
بچے दुगना में उजरत फौत हो गए आपको थे, दी, जबकि बेटियां पहली जवान उजरत हुई, भी इनकी दूसरे शादियां लोगों की हुई निस्बत और इनसे दुगनी थी। औलाद हुई। इस आप उजरत के बारे सल्लल्लाहु में अलैहि अल्लामा वसल्लम की हलबी तमाम रहमतुल्लाह औलाद ने का लिखा है कि सिलसिला हज़रत नसब खदीजा रज़ी अल्लाह हज़रत ताला खदीजा अन्हा ने रज़ी अल्लाह आप ताला अन्हा पर सल्लल्लाहु मुकम्मल अलैहि होता है। वसल्लम के लिए आप अपनी 4 ज़िंदगी जवान में ऊँटनियाँ हज़रत उजरत खदीजा के के तौर लिए पर दुआ तय की करते थे। थी, जबकि इनकी आप मौजूदगी में सल्लल्लाहु आपने अलैहि दूसरी वसल्लम शादी ने नहीं की। ने आपने 2 इन्हें जवान तमाम औरतों ऊँटनियों से से बात अफजल की करार थी दिया। कि वापसी बाज़ पर आप रवायात में सल्लल्लाहु हज़रत अलैहि खदीजा को वसल्लम अफजल करार वहाँ दिया। से कपड़ा जिब्राईल खरीद कर लाए अलैहिस्सलाम ने थे। अल्लाह ताला का इसमें भी बहुत सलाम नफ़ा आपके ज़रिए हासिल हुआ। हज़रत खदीजा इन को तमाम पहुँचाया। वाक़यात ने हज़रत खदीजा हज़रत रज़ी खदीजा अल्लाह ने अपना ताला अन्हा सारा का हर माल दर्जे अल्लाह के रास्ते मुतासिर में किया। खर्च किया। आपको आप आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम से वसल्लम का इंतहाई तकलीफ दह बहुत हालात में लगाव इनका हो गया। साथ दिया। चुनाचे आपने अल्लाह अपनी ताला अज़ीज़ की इन पर नफीसा करोड़ों बिन्त रहमतें हों। मनिया को आमीन आप या सल्लल्लाहु रब्बुल अलैहि आलमीन। वसल्लम की खिदमत में खुफिया तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर भेजा। लिलमुस्लिमीन इसने आपके पास आकर वल्मुस्लिमात कहा, "ए मोहम्मद वल्मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वल्मुमिनात, वसल्लम, आप अस्सलामु शादी क्यों अलैकुम नहीं व कर लेते?" रहमतुल्लाहि व जवाब में आप बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला मेरे पास क्या है कि शादी कर सकूं। इस पर नफीसा ने कहा, और अगर आपको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आपको माल, दौलत, इज़्ज़त, हुस्न और जमाल, इज़्ज़त और सब कुछ मिल जाए तो क्या आप कबूल कर लेंगे? नफीसा की बात का मतलब ये था कि अगर ऐसी कोई खातून जिसमें शराफत, पाकबाज़ी वगैरह तमाम खूबियाँ मौजूद हों और माल और दौलत भी जिसके पास हो, और वो ख़ुद ही आपको निकाह करते और फरमाते
मुझे डर है कि सूरत हाल के पेश नज़र कोई बात ना पेश आ जाए। आपकी इस बात के जवाब में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे फरमाती, हरगिज़ नहीं। ए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि खुदा की कसम आप अमानत अदा करने वाले, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने वाले और हमेशा सच कहने वाले हैं। इन दिनों आपके और तन्हाई बहुत महबूब हो गई थी। तन्हाई के लिए ही आप गार हिरा में चले जाते। जब खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती तो आप वापस हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ जाते, खाना ले जाते और गार हिरा में तशरीफ़ रखते। गार हिरा से वापस आए तो आप खाना काबा में भी तशरीफ़ ले जाते, तवाफ़ करते, फिर घर तशरीफ़ ले आते। आखिर वो रात आ गई जब आपको नबूवत और रिसालत मिलने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सो रहा था, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़ा लिए हुए आए। इसमें एक किताब थी, यानी एक तहरीर थी। उन्होंने मुझसे कहा, इकरा, यानी पढ़िए। मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ लिख नहीं सकता। इस पर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर इस रेशमी कपड़े समेत इस तरह भेजा कि वो कपड़ा मेरे नाक और मुंह से छू गया। उन्होंने मुझे ज़ोर से दबाया कि मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरी मौत ना वाक़या हो जाए। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए, यानी इस लिखे हुए की बजाय वैसे ही पढ़ें, यानी जो मैं कहूँ वो कहें। इस पर मैंने कहा, मैं क्या पढ़ूँ और क्या कहूँ। अब उन्होंने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सूरह अलक़ की पहली 5 आयत। तर्जुमा, ए पैगंबर, आप पर कुरान नाजिल हुआ करेगा, आप इस रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़िए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता फरमाता, और ऐसा जिसने पढ़े लिखों को कलम से तालीम दी और इंसान को अमूमन दूसरे ज़राए से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने इन आयत को इसी तरह पढ़ दिया। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास से चले गए। इसके बाद लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई। मैं गार से निकल कर एक तरफ चला। जब मैं पहाड़ के जानिब पहुंचा तो मैंने आसमान से आने वाली एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कह रही थी, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। मैं वहीं रुककर आवाज़ की तरफ देखने लगा। अचानक मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में देखा। वो खड़े हुए थे। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल। मैं वहीं रुककर आवाज़ की तरफ देखने लगा। मैंने इन पर नज़र हटाकर आसमान की तरफ देखा, मगर सामने जिब्राईल ही नज़र आए। मैं इसी हालत में देर तक खड़ा रहा। उधर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे लिए खाना तैयार किया और खाना गार में भिजवाया, लेकिन मैं गया गार में नहीं था। जब यह ख़बर खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिली तो उन्होंने मेरी तलाश में चचाओं और मामुओं के घर आदमी भेजे, मगर मैं किसी के यहाँ भी ना था। इस पर वो परेशान हो गई। अभी इसी परेशानी में थी कि अचानक मैं इनके पास पहुँच गया। मैंने इन्हें सारा वाक़या सुनाया। इन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जो आवाज़ सुनी थी इसके बारे में बताया। सारी बात सुन के हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे चचा के बेटे, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है आप इस उम्मत के नबी हैं। इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वो ईसाई आलिम थे। इन्हें सारा वाक़या सुनाया। वर्का बिन नौफल ये सारा वाक़या सुनकर पुकार उठे, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास वही नामूस अकबर यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। इसलिए मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये इस उम्मत के नबी हैं। वर्का बिन नौफल के को जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इसलिए ताज्जुब हुआ कि मक्का और अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने यह नाम सुना भी नहीं था। गर्ज़ इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आ गईं और वर्का बिन नौफल ने जो कुछ कहा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। इन्हीं दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आए। तवाफ़ के दौरान आपकी मुलाकात वर्का बिन नौफल से हुई। वो भी इस वक्त तवाफ़ कर रहे थे। उन्होंने ख़ुद आपके मुंह से वो वाक़या सुनने की ख्वाहिश की। आपने इन्हें बताया किस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके पास आए। सारा वाक़या सुन के वर्का बिन नौफल ने अपना मुंह झुकाया और आपके सर के दरमियान बोसा दिया।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ پہلی وحی کے بارے میں یہ تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ اور اس وقت گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور نئے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہے۔ عفیف کندی ایک تاجر تھا، وہ مکہ میں تجارت کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات تجارت کے سلسلے میں ابن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ یمن سے عطر لا کر فروخت کیا کرتے تھے اور حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ عفیف کندی بیت اللہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ اچانک ایک نوجوان قریب کے خیمے سے نکلا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج مغرب میں جھک گیا ہے یعنی غروب ہو گیا تو اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا۔ مگر ایک لڑکا خیمے سے نکلا، وہ بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس خیمے میں سے ایک عورت نکلی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکا اور عورت بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی ختیجہ ہے۔ عفیف کندی کہتے ہیں کاش میں اس وقت چوتھا مسلمان ہوتا۔ یہ عفیف کندی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس موقع پہ شاید زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور آپ اس زمانے میں آپ کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر حضرت زید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فضل سے بھی پہلے مسلمان ہوئی تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ بات اس بنیاد پر کہی گئی کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی ناموس پر ہیں، یعنی جو پیغام وہ لے کر آئے وہی پیغام آپ بھی لائے، اور یہ کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ بہرحال تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا نہ کوئی عورت، باقی رہ گئے ورقہ بن نوفل اور ان جیسے دوسرے چند افراد۔ یہ حضرات آسمانی کتب کو ان کے منسوخ ہو جانے سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا دنیا کو انتظار ہے، اور ان کا اتنا ایمان آخرت میں مفید ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری ملی تو سب سے پہلے آپ نے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا اور سبقت لے گئیں، تمام پہل کرنے والوں میں پہل کر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک عالم فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس چشمے پر لے گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی برکت سے غار حرا کے پاس نمودار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے میں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کا طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں تو اسی روز حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ اس وقت حضرت علی کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تمہیں لات اور عزا بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے اس دین کے بارے میں کسی سے نہیں سنا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر اجازت ہو تو ان سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ نہ بنے تو کسی دوسرے کو اس بارے میں نہ بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بہتر۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھول دیا۔ صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یمن میں ایک بوڑھے عالم نے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس سے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جس کا دنیا کو انتظار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں اس بوڑھے عالم کے پاس رکے تو اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس پر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم خاندان تمیمی کے ہو۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں خاندان تمیمی سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور وہ سوال کیا؟ اس نے کہا، اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس وقت اس نے کہا، میں اپنے سچے اور مضبوط علم کی بنیاد پر خبر پاتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان اور پختہ عمر کا آدمی ہوگا، وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا، اور اس کا رنگ سفید اور جسم کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، اور اس کے بائیں ران پر بھی ایک علامت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ، کیونکہ تم میں باقی تمام علامات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خرید و فروخت کا کام پورا کر چکا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا، تب اس نے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو۔ یہ شعر میں نے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ میں نے کہا، سناؤ۔ اس نے وہ شعر سنائے۔ پھر میں مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار عقبہ بن ابو معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو الجنتری وغیرہ آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس معاملے میں صبر نہ کرتے، اب آپ آ گئے ہیں، اس لیے ان سے نبٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے انہیں اچھے انداز میں ٹال دیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا۔ دروازے پہ دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔
آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا ہے ابو بکر میں تمہارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے عالم کے وہ شعر جو اس نے تمہیں سنائے تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا میرے دوست آپ کو ان اشعار کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس عظیم فرشتے کے بارے میں پتہ چلا جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا۔ اب میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ سب لوگوں کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ترتیب اسی طرح ہے۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت شروع کی۔ اس سلسلے میں جو مشکلات تھیں ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئیں، اپنے تن من اور دھن سب قربان کرنے پر تل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص سے ہو چکی تھی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح ان سے بھی کہا گیا آپ بھی فدیے کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کی آزادی کے لیے فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ملا تو آپ پریشان ہو گئیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ البتہ شادی کے موقع پر انہیں جو جہیز ملا تھا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ انہوں نے وہی ہار بھیج دیا۔ وہ ہار دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس ہار کو پہچان لیا۔ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو روتا دیکھ کے صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ یہ ہار بیٹی کو واپس کر دیں، فدیے کی رقم ہم ادا کر دیں گے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ہمارے ہاں آئیں۔ انہوں نے اجازت طلب کی کرنے کے لیے آواز دی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتی تھی۔ پھر کیا تھا یہ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئی ان کو۔ آپ حیرت و مسرت کے عالم میں پکار اٹھے یا اللہ یہ تو حالہ لگتی ہیں۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو کیا ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ انہیں تو فوت ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں اس کا ذکر اچھے انداز ہی میں کروں گی۔ جب بالکل نزدیک کے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا اے نبی عبد المطلب، اے بنی فہرہ اور اے بنی کعب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن جمع ہو گئے اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو بتاؤ کیا تم میری اطلاع کو درست سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں سب نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا تو پھر جان لو میرے پاس تمہارے لیے سخت عذاب کی اطلاع ہے۔ ابو لہب یہ سن کر سخت ناراض ہوا۔ اس نے غصے میں کہا تو ہمیشہ برباد رہے، کیا تو نے بس یہی سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر سب لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر قریش شدید مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
जब भी कुरैश मक्का की तरफ से सदमा पहुंचता तो आप सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते। हज़रत खतीजा आपकी बातों की तस्दीक करती तो आपका सदमा दूर हो जाता। गर्ज़ हर मुश्किल वक्त में सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी खिदमत में कोई कसर उठा ना रखी। जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा तो कुरैश बहुत फ़िक्रमंद हुए। उन्होंने अबू अबू तालिब को हिला कर कहा, अबू तालिब, अगर आपके भाई के बेटे हमारे दीन को और हक और जिन बुतों की हम पूजा करते हैं इनको इसी तरह बुरा कहते रहे और आप इसी तरह इनकी मदद करते रहे तो हम समझेंगे कि आपने भी हमारे मुकाबले में सिर्फ इनकी मदद की ठान ली। इस सूरत में हम जो कुछ भी करें फिर शिकायत ना करें। अबू तालिब ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर तबलीग करते रहे। इस पर कुरैश फिर जमा हुए, अबू तालिब के पास आए। उन्होंने कहा, अगर आपने अब भी अपने भतीजे को ना रोका तो हमारे और आपके दरमियान कोई वास्ता नहीं रह सकेगा और ये भी हो सकता है कि हम में से कोई मारा जाए। अब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और कहा, भतीजे, अपने दीन के एतबार से तुम मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा न सकूं। इनकी बात के जवाब में आपने फरमाया, चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दें और मुझसे कहें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे बाज आ जाऊं तो भी ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, भतीजे, तुम जो चाहो करो, मैं आइंदा तुम्हें नहीं टोकूंगा। कुरैश ने भी जान लिया कि अबू तालिब इस सिलसिले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जी, दोबारा देखें यहाँ से। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, भतीजे, तुम जो चाहो करो, मैं आइंदा तुम्हें नहीं टोकूंगा। कुरैश ने भी जान लिया कि अबू तालिब इस सिलसिले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है तो वो एक बार फिर जमा हुए और अबू तालिब से बोले, ए अबू तालिब, आपके भतीजे का एक ही इलाज है और वो ये कि इसे हमारे हवाले कर दें ताकि हम इसे कत्ल कर दें। इसे एक के ना होने से आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सुनकर अबू तालिब बोले, बड़े अफसोस की बात है, अगर मैं तुम में से किसी के बेटे को सिर्फ अपनी मुखालफत की बुनियाद पर तुमसे मांगूं ताकि इसे कत्ल कर सकूं तो क्या तुम ऐसे करोगे? नहीं करोगे। तो मैं क्यों अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। इस पर सब ने कहा, है अबू तालिब, तुम अपनी कौम की सिर्फ एक शख्स के लिए कौम में तफरका डाल रहे हो। तुमने अपनी सारी कौम को अपने भतीजे की खातिर जलील करके रख दिया। ये कहकर कुरैश लौट गए। अब अबू जहल वगैरह ने एक जगह जमा होकर सोच विचार की और आखिर इस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत तर्क नहीं करते और इन्हें हमारे हवाले नहीं करते, इस वक्त तक इन लोगों से कोई कारोबार ना किया जाए, न इनके हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त की जाए, न इनसे ख़रीदारी की जाए, न इनके यहाँ बेटे का रिश्ता किया जाए, न इनके साथ बैठा जाए, न किसी किस्म का मेल जोल रखा जाए। कोई शख्स अगर किसी मुसलमान का मकरूज़ है तो कर्ज अदा ना करे और इन्हें शेब अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया जाए। शेब अबी तालिब एक घाटी का नाम था। आज के दौर में इस किस्म के मुआहदे को सोशल बाइकआउट कहा जाता है, यानी माशरी ताल्लुकात ख़त्म कर देने। इन सब हज़रात को वहाँ रहने पर मजबूर कर दिया गया। ये बाइकआउट नबूवत के 7वें साल यकम मुहर्रम को शुरू हुआ और नबूवत के 10वें साल मुहर्रम में ख़त्म हुआ। इन 3 सालों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर वालों, गरीब और नादान मुसलमानों, अबू तालिब, बनी हाशिम, बनी अब्दुल मुत्तलिब और इनके साथियों ने मुसीबतों और मुश्किलात का बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया। कुरैश के मुज़ालिम के मुकाबले में कोई कमज़ोरी ना दिखाई। सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में डटे रहे।
حالت یہ تھی کہ نہ یہ حضرات کسی سے کوئی لین دین کر سکتے تھے، نہ مکہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ شیب ابی طالب کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی۔ یہ حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے اکثر گھرانے اس محلے میں رہتے تھے یا پھر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ جب کفار نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر حرم میں لٹکا دیا تو ابو طالب نے دوسرے محلوں میں رہنے والے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے گھرانوں کو بھی اس گھاٹی میں آ جانے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا، لیکن اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا ضروری سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں آ گئیں۔ بعض دوسرے حامی قبیلے اور غریب مسلمان بھی یہیں آ گئے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان سے نہیں تھا۔ ان سب حضرات کے ایک جگہ جمع ہو کر رہنے کا فیصلہ ابو طالب کا تھا۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ مسلمان اپنے اپنے محلوں میں بکھرے رہتے تو ان کے لیے یہ 3 سال گزارنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ سب نے مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ کر یہ سال گزار لیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 3 سال انتہائی مشکل سال تھے۔ باہر سے آ کر کوئی مدد نہیں کرتا تھا، البتہ آپس میں سب ایک دوسرے کے غمگسار تھے۔ شیب ابی طالب میں رہنے والے نہ تجارت کر سکتے تھے، نہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش ان کا سارا مال مہنگے داموں خرید لیتے تھے۔ ابو لہب ان تاجروں سے کہتا، کوئی مسلمان یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب کا کوئی شخص تم سے خریدنا چاہے تو قیمت اتنی زیادہ بتانا کہ خرید ہی نہ سکے۔ اگر تمہارا مال نہ بک سکا تو میں سارا مال خرید لوں گا۔ اچھا، سال میں 4 مہینے ہوتے ہیں۔ سال میں 4 مہینے رجب، ذی الحج اور محرم حرمت کے مہینے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ان حضرات کو کچھ خرید و فروخت کا ملتا تھا، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا اس سے آپ دونوں غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہے، اور اس طرح اس بائیکاٹ کا ختم ہوتے ہی ان کی اپنی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت عمر بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی ضرورت پوری کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی پونجی بالکل ختم ہو گئی تو گھریلو چیزیں بکنے لگیں۔ آخری دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا۔ گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں درخت بھی بہت کم تھے۔ ان دونوں کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں اونٹ کے چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا مل گیا۔ انہوں نے اسے دھویا اور ابال کر 3 دن تک اسی سے گزارا کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ظالمانہ ترین بائیکاٹ تھا۔ قریش مکہ باقاعدہ نگرانی کرتے تھے کہ مکہ کا کوئی فرد چوری چھپے ان حضرات کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچائے۔ اصل میں قریش مکہ چاہتے تھے کہ ان حضرات کی کوئی حمایت نہ کرے۔ اس کے بعد ان کے لیے قریش کے دیگر خاندانوں سے اپنے اپنے مسلمان ہو جانے والے افراد کی حمایت چھڑا دینا آسان ہو جاتا، اور جب تمام قبیلے مسلمانوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیتے تو قریش کے لیے مسلمانوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں خاندانوں نے ہر قسم کی تکلیف تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجی، اپنے دین کے اعتبار سے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں، مجھ سے کہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے باز آ جاؤں، تو بھی میں ایسے ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں آئندہ تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ قریش نے جان لیا کہ ابو طالب اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور ابو طالب سے بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ اس ایک کے نہ ہونے سے آخر کیا فرق پڑے گا؟ یہ سن کر ابو طالب بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو شروع ہوا، نبوت کے 10ویں سال محرم میں ختم ہوا۔ ان 3 سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں، غریب اور نادار مسلمانوں، ابو طالب، بنی ہاشم، بنو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے مصیبتوں اور مشکلات کا بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ قریش کے مظالم کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا۔
اور جب ان کی اور اس وقت جب ان کی چیزیں بکنی شروع ہو گئیں تو یہ اس وقت کا سب سے ظالمانہ بائیکاٹ تھا، کیونکہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں وہ بھی ان تک نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری چھپے سامان لے آتے۔ ایک روز غلام کے ساتھ غلہ لا رہے تھے کہ اونٹ پر سوار ابو جہل ادھر سے آ نکلا۔ اس نے پکارا، کیا تو یہ راشن بنو ہاشم کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم تیرا یہ غلام وہاں غلہ نہیں لے جا سکتا، میں تمہیں سارے مکہ میں رسوا کروں گا، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابو جہل ابھی سے اس سے جھگڑ رہا تھا کہ بنو اسد کا سردار ابو الجنتری نے اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے کہا ابو جہل سے، کیا تم اس سے جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں ابو جہل نے کہا، یہ بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کے جا رہا ہے۔ ابو الجنتری نے فوراً کہا، یہ اس کی پھپھی کا غلہ ہے جو اس کے پاس رکھا تھا، اب اس نے منگوایا ہے تو اسے کیسے روک سکتا ہے؟ جانے دو اسے۔ نہیں، ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ ابو الجنتری نے ابو جہل کے اونٹ کی گردن پکڑ کر جھٹکا دیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ اس نے ابو جہل کو گدی سے پکڑ کر اونٹ سے نیچے کھینچ لیا، پھر لاتوں اور گھونسوں سے اس کی خوب مرمت کی، یہاں تک کہ قریب پڑی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں سے گزر ہوا۔ آپ انہیں لڑتا دیکھ کر رک گئے۔ انہیں رکتے دیکھ کر دونوں اپنی لڑائی سے باز آ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی آپس میں کی لڑائی کی خبر نہ پہنچے۔ تاریخ کی کتابوں میں مصیبت بھرے ان 3 سالوں کی بہت تفصیل بیان ہوئی۔ ابن قیم کہتے ہیں، بنی ہاشم کے بچے بھوک کے مارے اس قدر زور زور سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی ہیں۔ امام قسطلانی نے لکھا کہ بنو ہاشم کے بچوں کے رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں تمام شہر میں سنائی دیتی تھیں۔ سنگ دل بے رحم قریش سنتے ہنسا کرتے تھے، تنزیہ کہا کرتے تھے۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں درختوں کے پتے کھا کھا کر ان لوگوں نے گزارا کیا، اور ان تمام سختیوں تکلیفوں کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے، ان کے قدم ذرا بھی نہ ڈگمگائے۔ ایک رات شام ابن عمر بن حارث 3 اونٹوں پر کھانا لے کر گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کو اس کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے دوسری صبح ہاشم سے باز پرس کی۔ اس پر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ کے خلاف ہو۔ اس کے بعد وہ ایک رات پھر 2 اونٹوں پر کھانا کا سامان لے کر گھاٹی میں پہنچ گئے۔ قریش کو ان کا بھی پتہ چلا۔ اس مرتبہ قریش سخت غصے ہوئے اور ہاشم پر حملہ کر دیا، لیکن اسی وقت ابو سفیان نے کہا، اسے چھوڑ دو، اس نے صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داروں کا حق پورا کرنے کے لیے ایسے کیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ دیمک نے قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو چاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، ستاروں کی قسم، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مشرک لوگ اس قسم کی قسمیں اس وقت کھایا کرتے تھے۔ اب سب نے گھاٹی سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب وہاں سے نکل کر مسجد حرام میں آ گئے۔ قریش نے ان لوگوں کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ لوگ مصیبتوں سے گھبرا کر نکل آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے ان سے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان معاملات بہت طول پکڑ گئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ اپنا وہ حلف نامہ لے آؤ، ممکن ہے ہمارے تمہارے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نکل آئے۔ ابو طالب نے اس بات بتانے کی بجائے یہ بات ان سے اس لیے کہی کہ کہیں قریش حلف نامہ سامنے لانے سے پہلے اسے دیکھ نہ لیں، کیونکہ اس صورت میں وہ اس کو لے کر ہی نہ آتے۔ غرض وہ حلف نامہ لے کر آئے۔ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام حلف نامے معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئے تھے۔ آخر وہ حلف نامہ لے آئے، ساتھ ہی کہا، آخر تم لوگ پیچھے ہٹ گئے نا؟ اس پر ابو طالب نے کہا، میں تمہارے پاس ایک انصاف کی بات لے کر آیا ہوں، اس میں نہ تمہاری کوئی بے عزتی اور نہ ہماری، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے اس حلف نامے پر جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیڑا مسلط کر دیا، اس کیڑے نے اس میں سے الفاظ چاٹ لیے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسے میرے بھتیجے نے بتایا تو معاملہ ختم ہو گیا۔
अबू तालिब की घाटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की रिहाई नबूवत के 10वें साल में हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम पहले से भी ज़्यादा सरगर्मी से शुरू कर दिया। इन हालात में इन ज़ालिमाना बायकाट को ख़त्म हुए अभी 1 महीना नहीं गुजरा था कि आपके चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी वफ़ात पर आपको बहुत सदमा हुआ और इस सदमे को अभी 1 हफ़्ता नहीं हुआ था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। ऊपर तले 2 सदमे आपके लिए बहुत सख्त थे। आपने इस साल को गम का साल करार दिया। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली हस्ती थीं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर और अज़मत को पहचाना और आप तन मन धन आपकी खिदमत के लिए वक्फ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद 25 साल कि ज़िंदगी में बेपनाह मुश्किलात आईं, मगर इन तमाम मुश्किलात में वो आपके साथ वफ़ादार रहीं। कुरैश मक्का कदम ब कदम पर आपको तकलीफ़ पहुँचाते थे और सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको आराम और सुकून पहुँचाती थीं। आपने अपनी हर खुशी अपने खामन पर निछावर की। आपकी मौजूदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर और बच्चों की देखभाल की कोई फ़िक्र न होती थी। सब काम आपने संभाल लिए। सबसे पहले ईमान भी आप लाईं। आपने नबी का बेमिसाल साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कहा, खदीजा ने मुझसे वफ़ादारी की, इसके सबब मुझे इनकी याद बहुत मरगूब है। जब लोगों ने मेरी नबूवत का इकरार किया तो मुझ पर ईमान लाईं। जब लोगों ने मेरी मदद करने से डरते थे तो वो चट्टान की मानंद मजबूती से मेरे साथ खड़ी रहीं। वो बेहतरीन साथी थीं और मेरे बच्चों की माँ थीं। सईदा खदीजा के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए, 2 साहबजादे 4 साहबजादियाँ। साहबजादे बचपन ही में फौत हो गए। जब सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो उस वक्त तक आपकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 2 बेटियां हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 8-9 साल थी। हज़रत अली भी आप ही के घर में परवरिश पा रहे थे, वो भी अभी छोटे थे। बुखारी शरीफ में है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और यूँ अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, खदीजा एक बर्तन से लेकर अभी आने वाली है। इस बर्तन में सालन है। जब वो आएँ तो इन्हें इनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा और इन्हें यह खुशखबरी सुनाइएगा कि अल्लाह ताला ने मोतियों से बना हुआ एक महल जन्नत में इन्हें अता फरमाया और उसमें ना किसी किस्म का शोर होगा और ना परेशानी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में दूसरी शादी का कभी ख्याल तक नहीं फरमाया। आपकी वफ़ात के बाद भी आपका ज़िक्र बहुत महबूब मोहब्बत से फरमाते थे। आपकी सहेलियों से बहुत शफ़क़त का बर्ताव करते, हर मौके पर इनका ख्याल रखते, अक्सर इनकी तारीफ़ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुहतारात को रश्क आता था। आप कोई बकरी ज़बह करते, इसका गोश्त हज़रत खदीजा की सहेलियों को तोहफ़तन भिजवाते थे। आपकी वफ़ात की खबर सुनकर मक्का मुअज़्ज़मा के लोग रंज और गम के समुंदर में डूब गए। हर शख्स की ज़ुबान पर इन्हीं का ज़िक्र था। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, कभी ज़ुबान से ऐसा लफ्ज़ नहीं निकाला जो किसी की दिलशकनी का सबब बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को देख कर वो कभी मायूस ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई करती, तबलीग का काम हर मुमकिन हद तक मदद करती और इन्हें यकीन दिलाती, हौसला दिलाती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजून के कब्रिस्तान में दफन किया गया। दफन के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कब्र में उतरे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 63 साल थी। उस वक़्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। हज़रत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद 25 साल तक ज़िंदा रहीं, यानी इतनी तवील मुद्दत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब आप बीमार थीं तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ लाए, फरमाया, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए देखा, क्या तुम इससे खुश नहीं? अल्लाह ताला नापसंदीदगी में ही खैर फरमाते हैं, यानी हमारी जुदाई के इस गम में भी खैर है। तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ख़बर दी है कि इसने जन्नत में तुम्हारे साथ साथ मरियम, इमरान यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम
اور فرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے، یعنی یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ محبت اور برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ بھی فرمایا، جنت تمہارے دیدار کی مشتاق ہے، تمام امہات المومنین سے تم بہتر ہو، تو تم جہاں کی عورتوں سے افضل ہو، تم مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ بزرگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے ہاں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ۔ یہ تمام نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ طیب اور طاہر انہی کے لقب تھے۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ نسب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے انہیں تمام عورتوں سے افضل قرار دیا۔ بعض روایات میں حضرت خدیجہ کو افضل قرار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کے ذریعے حضرت خدیجہ کو پہنچایا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی تکلیف دہ حالات میں ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔